बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्जीज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है, लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं ताकि आप लोगों को प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। प्रोग्राम से ज़िंदगी में बात चलती है आप लोगों की सेहत की, कैसे सेहत का ख़ास ख्याल रखा जा सके, बीमारियों से कैसे बचा जा सके, बीमारी अगर हो गई है तो उसको कैसे फ़ौरी तौर पर इनिशियल स्टेजेस में रोका जा सके, पकड़ा जा सके, और ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम लोग कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान सब पाकिस्तानियों के लिए पहुंचा सकें, ताकि जो मुख्तलिफ बीमारियों के लेकर कन्फ्यूजन्स हैं, लोगों की गलत फहमियाँ होती हैं, उनको दूर किया जा सके, उस पर बात की जा सके। और हम लोग अपने नंबर भी ऑन रखते हैं ताकि आपकी कोई भी हेल्थ कंडीशन है, उस पर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। जनाब, आज भी एक अहम मौजू पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। कोविड की चौथी लहर जो है वो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैलती जा रही है, और कोविड डेल्टा के नाम से जो नई एक वेरिएंट आई है कोविड की, वो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ख़तरनाक भी है। साथ साथ डिफरेंट वैक्सीनेशंस का प्रोसेस जो पाकिस्तान में चल रहा है, इन तमाम मौज़ूआत पे हम लोग आज गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर आबिद इलियास हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि वो टाइम निकालें और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करें, क्योंकि हमारे जो दो हमसाए हैं, इंडिया को अगर आप देख लें तो वहाँ पर भी बहरहाल कोविड डेल्टा जो है वो बिल्कुल ज़ाहिर बात है वो शुरू ही वहीं से हुई, और दूसरी तरफ ईरान की साइड पे भी कोविड डेल्टा बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अब हमारे पास भी आ रहा है, तो इसको कैसे कंटेन करना है, कैसे कंट्रोल करना है, और क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं, ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो डॉक्टर साहब से हम लेंगे। वो हमें गाइड करेंगे, बताएंगे कि जनाब किस तरह हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। 0512321200 और 0512321203 हमारे दो नंबर हैं, एक्टिव हैं, कॉल करें, अपना सवाल पूछें, हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और बड़े क्रिटिकल टाइम में आपने टाइम बेसिकली निकाला, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है हम लोगों को कि जिस तरह की सिचुएशंस हॉस्पिटल्स में आजकल बनी हुई हैं, ये चौथी वेव को लेके, फिर आजकल जो ये मानसून की बारिशों की वजह से जो इतना नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, और बहरहाल आप लोगों की ड्यूटी होती है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप लोग पाकिस्तानियों के लिए टाइम निकालते हैं ताकि उनको अवेयर किया जा सके, टाइमली उनको चीज़ों के बारे में बताया जा सके। डॉक्टर साहब, चौथी वेव क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। बहुत शुक्रिया खुरम साहब, आपने मुझे कहा कि इस टॉपिक के ऊपर बात करें। आल्दो के मसरूफियत काफ़ी होती है, लेकिन ये इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि, और हमारी ख़ास तौर पे जितना अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा ये जो डेल्टा वेरिएंट, पहले तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वेरिएंट्स हैं क्या क्या। सो कोविड-19 जो 2019 से स्टार्ट हुआ है, तो इसके बाद वायरस मुख्तलिफ जगहों पे उसने मुख्तलिफ म्यूटेशंस की हैं, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उसने तबाही मचाई है। बिल्कुल, जैसे कैलिफोर्निया में, यूएस में डिफरेंट वेरिएंट था, उसने तबाही की। फिर इसी तरह इंडिया में डेल्टा वेरिएंट था, इसी तरह जापान के लिए, ब्राज़ील के लिए, तो वायरस की म्यूटेशंस थी बेसिकली जिन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में प्रॉब्लम्स की हैं। बिल्कुल, अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया, हम 3 वेव से तो काफ़ी हद तक मेजर डैमेज पाकिस्तान को नहीं हुआ, और अल्लाह ने हमारे ऊपर बहुत इस मामले में करम किया। आल्दो के हमारी हुकूमती सतह पे भी और अवाम की सतह पे भी लोगों ने बहुत ज़िम्मेदारी का एहसास किया, और काफ़ी हद तक, जितना कि हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, गरीब मुल्क है, लोग गुर्बत सतह जो है, गुर्बत की लकीर है, उससे नीचे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी उन्होंने किया, और अल्लाह की तरफ भी रुजू किया हम लोगों ने, जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर करम हुआ। लेकिन अब पिछले तकरीबन 3 से 4 हफ्ते जो गुजरे हैं, इनमें एकदम से ये वायरस की स्ट्रेन जो है वो दोबारा फैलनी शुरू हुई। आज का जो लेटेस्ट है, तकरीबन हमने 2-2.25 महीने की हाईएस्ट पीक को दोबारा टच किया। अच्छा, को 7000 प्लस केसेस इन्फेक्शन लास्ट 24 आवर्स में रिपोर्टेड हैं। लास्ट 24 आवर्स की कोई डेथ की जो आज मैं देख रहा था, वो कोई 44 डेथ्स हैं। और ये इस सारी चीज़, और ख़ास तौर पे जिस तरह से सिंध के अंदर, कराची, हैदराबाद के अंदर इस वायरस की इन्फेक्शन फैल रही है, तो ये वो वक्त है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का एहसास करना है, क्योंकि अभी तक इस वायरस का इलाज नहीं है। बिल्कुल ऐसे, इससे एहतियात है, बचाव है, और उसके लिए जितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी का एहसास हम करेंगे, जितने हम अपनी एहतियाती तदाबीर करेंगे, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ने जैसे पहले हमारे ऊपर करम किया है, इंशाल्लाह आइंदा भी करम होगा। ठीक है। लेकिन ये डेल्टा वायरस, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे क्योंकि जिस तरह इंडिया एक गरीब मुल्कों में गिना जाता है,
اور وہاں کی جس طرح سے ہیلتھ سسٹم بالکل کولیپس ہوئے اور وہاں پہ اتنی بڑی پاپولیشن، پھر ڈاکٹرز وہاں پہ جس طرح کی میڈیا پہ آپ سوشل میڈیاز پہ خاص طور پہ فوٹیجز وغیرہ دیکھتے ہیں تو واقعی آپ کی دل کو دہلا دیتی ہیں. اور ہم خدا نخواستہ اس صورتحال میں اگر ہمارے اوپر ایسی آتی ہے تو ہمارا ملک ایک غریب ملک ہونے کی وجہ سے اور خاص طور پہ جو ہمارے ڈسٹنٹ ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ صحت کی سہولیات اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں. بالکل ایسے. دوسری پھر ہماری جو پاپولیشن ہے دیہاتوں کی خاص طور پہ پاپولیشن، ان کی تعلیم کا لیول کم ہونے کی وجہ سے مجھے خطرہ ہے کہ وہاں پہ پرابلمس زیادہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک تو جو کلچرل ماحول ہے لوگوں کا بیٹھنا ملنا جلنا، پھر ماسک پہننے کو بڑا ایک عجیب سی نظروں سے جو بندہ کوئی ماسک پہنتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ہم احتیاط کریں. جو سارے پریکاشنز تھے جو پہلے دن سے کووڈ-19 کے بارے میں کہے گئے، وہ سارے پریکاشنز سب ویریئنٹس کے لیے ابھی بھی مطلب اپلیکیبل ہیں. CDC کی گائیڈ لائنز آپ دیکھ لیں، WHO کی گائیڈ لائنز دیکھ لیں، تو وہ سب ویریئنٹس کے لیے ابھی بھی وہی ہیں کہ جی جو احتیاطیں پہلے تھیں وہی ساری ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ آپ کا یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو، ریسپریٹری ہائیجین. یعنی ایک سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے اپنے لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کم از کم آپس میں 6 فٹ کا فاصلہ منیمم رکھنا ہے، تاکہ جب ہم کھانستے ہیں تو ریسپریٹری ڈراپلیٹس جو ٹرانسفر ہیں وہ میں اگر کھانسوں گا تو وہ آپ کو لگنے کے خطرہ ہے اگر 6 فٹ سے نزدیک ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب سوشل ڈسٹینسنگ ایک دوسرے سے فاصلہ. پھر دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ کراؤڈنگ والی پلیسز پہ نہ جایا جائے. تیسری چیز یہ کہ ماسک پہننا سب سے ضروری. اور ماسک اگر میں پہن رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کر رہا، میں آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں. اور آپ ماسک پہن رہے ہیں تو آپ مجھے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. سو یو پروٹیکٹ می اینڈ آئی پروٹیکٹ یو. ٹھیک ہے جی، میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں، آپ میری حفاظت کر رہے ہیں. تو ماسک اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ تاکہ اگر مجھے کھانسی آئے تو وہ ڈراپلیٹس دور تک نہ جائیں، ہوا میں سسپینڈ نہ رہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو نہ ہو. باقی جو ہم لوگ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہیں یا جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں جو ہائی رسک پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں، وہاں پہ وہ جو ہم N95 ماسک پہن رہے ہیں وہ ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے تاکہ وہاں سے ہمیں نہ لگے. ٹھیک ہے. پھر اس میں تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس میں الحمدللہ اب جو میڈیا آگاہی دے رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اب ویکسین کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. تو کل کی جو لاسٹ ڈیٹا میں نے دیکھا ہے تو ہائیسٹ پرسنٹیج ہے ایک دن کے اندر جو لوگوں کو ویکسینیشن کی گئی ہے. اور اب گورنمنٹ اس ٹارگیٹ کو 10 لاکھ ویکسینیشن ڈوزز پر ڈے، یعنی ایک دن میں 10 لاکھ ڈوزز لگانے کی وہ تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس کا حل صورتحال یہی ہے کہ ہم ویکسین لگائیں، تاکہ ویکسین لگانے سے بھی یہ نہیں ہونا کہ ایک ہی دن آج مجھے ویکسین لگی ہے تو میں صبح سے پروٹیکٹ ہو گیا ہوں. اس کے اندر بھی پھر ٹائم ہے کہ باڈی نے اینٹی باڈیز بنانی ہے، تو وہ اس کی سیکنڈ ڈوز لگنی ہے. اس کے بعد جا کے آپ کی امیونائزیشن مطلب اتنی امیونٹی ہوگی. تو ویکسین کا فائدہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے بعد آپ کو انفیکشن ہوتی بھی ہے تو وہ سویئر ڈیزیز نہیں ہے. صحیح. ٹھیک، ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے، چھوٹا سا وقفہ لینا ہم نے پروگرام میں. جی ناظرین، آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر عابد الیاس کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں کنسلٹنٹ کریٹیکل کیئر اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے کووڈ کی چوتھی لہر کے سلسلے میں پاکستان میں، اور اسی گفتگو کو آگے ہم بڑھائیں گے. چھوٹا سا یہاں پروگرام میں وقفہ لیں گے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عابد الیاس ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ کریٹیکل کیئر اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور ڈاکٹر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے جناب، جو کووڈ-19 کی چوتھی لیئر پاکستان میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی. آپ کا کوئی سوال ہے اس سلسلے میں تو ضرور کال کریں 0512321200 یا 0512321203 پر اور اپنا سوال پوچھیں. ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف، گفتگو آگے بڑھائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ویکسینیشن کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو اگر آپ ویکسینیشن کی ابھی تک تو مطلب جتنے بھی ویریئنٹس ہیں اس کے اندر وہ مینشن یہی کر رہے ہیں کہ ویکسین از افیکٹو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں ہے کہ اگر ویکسینز کے بعد 100% نہیں ہے کہ آپ کو انفیکشن نہیں ہوگی، لیکن ایک چیز جو فار شور ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو انفیکشن ہوتی ہے تو اس کی سویریٹی ریلیٹیولی کم ہوگی.
اور ابھی جو کراچی میں لیٹسٹ کل رات کو میں ڈاکٹر عبدالباری صاحب کا بھی سن رہا تھا کہ جتنے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹلائزیشن وتھ سویئر ڈیزیزز ہو رہے ہیں وہ سب نان ویکسینیٹڈ لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے ویکسینیشنز نہیں کروائی ہیں. تو گورنمنٹ اپنے لیول پہ بہت کوشش کر رہی ہے کہ ویکسینیشن کو پروموٹ بھی کرے اور اس کے لیے ارینجمنٹس بھی کی جا رہی ہیں. ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے کے باوجود مطلب ٹرائی کی جا رہی ہے کہ میکسیمم ویکسین لوگوں کو لگائی جائے. اور اب تو 18 ایئرز اینڈ ابو تک کے لیے انہوں نے فری مطلب وہ کر دیا ہے کہ جی جسٹ واک ان ہے, یو گو گیٹ رجسٹرڈ اور آپ اپنی ویکسینیشن کرائیں. تو یہ ویکسینیشن کے بالکل بھی اس کو ایز ارلی ایز پاسبل پرائرٹی پہ کرنا چاہیے. ایون عید پہ اپنی جو میری بہن بھائی وغیرہ ہم اکٹھے ہوئے تو بہت سی 2 بہنوں نے بھی اپنی ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی تھی. تو پھر میں نے انہیں مطلب کاؤنسل کیا کہ یار اس کو ضرور ویکسینیٹ کرو. تو عید کے سیکنڈ ڈے پہ بہن نے جا کے ویکسینیشن کروائی. بڑی اچھی بات. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے, ہم لوگوں کو یہ میسج سب لوگوں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ جو یہ جن لوگوں کو عوام تک رسائی حاصل ہے کہ ان کو یہ میسج دیا جائے کہ بھائی ویکسین کے نقصانات نہیں ہیں, اس کے فائدے زیادہ ہیں اور اس کو جلد از جلد لگوائیں. کیونکہ اگر ایک دفعہ خدا نخواستہ انفیکشن ہو جاتی ہے اور آپ کو ڈیزیز اتنا شدید ہو جاتی ہے کہ خدا نخواستہ نمونیا اور وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر بچنے کے چانسز بہت کم ہیں. اور اگر زندگی بچ بھی جاتی ہے تو وہ نیئر ٹو نارمل والی زندگی نہیں ہوگی. ہمارے اپنے مطلب فیملی کے مطلب کیونکہ مجھے آبویسلی وہ کزنز وغیرہ اور باقی فون کرتے رہتے ہیں دوست اپنے احباب کے حساب سے بھی, شفا کے ریفرنس سے بھی کال آتی رہتی ہیں. تو وہ بہت سے مریض ایسے ہیں کہ جو ڈیزیز سے تو ریکور کر گئے لیکن لنگس کے اندر فائبروسس ہو گئی. فائبروسس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لنگس ایک بیلون ہے, وہ اکڑ گئے, سکڑ گئے. اب وہ سکڑ گئے ہیں تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے اور ابھی تک پاکستان میں تو لنگ ٹرانسپلانٹ اویلیبل نہیں ہے. اچھا, یہ ٹرانسپلانٹ تک بات پہنچ مطلب وہ آپ کو اگر آپ ٹرانسپلانٹ نہیں کریں گے تو اور کچھ حل ہی نہیں کیا جا سکتا. تو وہ اس صورتحال میں دیکھتے ہوئے سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جلد از جلد ویکسینیشن کرائی جائے. اور دوسری جو ہے کہ جو میجرز ہیں بچنے کے, اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہینڈ ہائیجین ہے کہ آپ ہاتھ بار بار دھوئیں. لوگوں کے ساتھ میل جول کو تھوڑا سا جو مجبوری کی حالت میں ہے وہ تو ہے لیکن ویسے لمٹ کیا جائے. پھر اس کے اندر ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے, ماسک کو پہنا جائے. بازاروں میں رش والی جگہوں پہ اس میں جتنا اوائڈ کیا جا سکتا ہے اوائڈ کریں. پیک ٹائمز جو ہیں رش والے ان کو اوائڈ کیا جائے تاکہ آپ کا لوگوں سے ایکسپوجر کم سے کم ہو. اور یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس کے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ریپڈ ہے اور یہ پورے گھرانے کو ود ان نو ٹائم افیکٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد اس کا جو دوسرے ایک چیز خطرناک پہلو وہ یہ ہے کہ اس کی پریزنٹیشن ٹپیکل نہیں ہے. مطلب پہلے جیسے ہوتا تھا تو شروع میں جب یہ آیا تو بڑے ٹپیکل سمٹمز ہوتے تھے پیشنٹس کے کہ جی بخار ہو رہا ہے, گلے میں درد ہو رہی ہے, سر درد ہو رہا ہے, ٹیسٹ ختم ہو گیا. اب بالکل بھی ایسی کوئی سمٹمز کے ساتھ یہ وائرس پریزنٹ نہیں کر رہا اور ایک دم سے سویئر ڈیزیز یعنی آپ کو انفیکشن ہوئی ہے اور اس کے بعد شدید ڈیزیز جو ہے وہ بہت جلدی ہو رہی ہے. تو ٹائم پروگریشن ٹو دا جو ہے سویئر ڈیزیز وہ بہت کم ہے. تو اس لیے اور بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہاں بہت ڈاکٹر صاحب, یہ تو مجھے تو وہ ٹائم یاد آ گیا جو ویو 1 میں جس طرح ہاسپٹلس میں بیڈ اویلیبل نہیں تھے اور لوگ جو ہے منتیں کر رہے ہوتے تھے کہ جی ایک بیڈ دے دیں ہمیں. اور اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں, کیپٹل سٹی ہے, یہاں پر بیڈز اویلیبل نہیں تھے کووڈ کا جب ویو 1 آیا تھا. تو خدا نہ خاصہ کوئی اس طرح کی سچویشن نہ ہو. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ خیال رکھیں اور ویکسینیشن کروائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو چینجز آ رہی ہیں وائرس میں یہ کیا نیچرلی آ رہی ہیں یا کوئی ہم لوگوں میں کا رول ہے اس میں کہ ہم لوگ کیونکہ ویکسینیٹ نہیں ہو رہے تو وہ کچھ اس میں چینجز آ رہی ہیں؟ اس پہ تھوڑا وائرس کا نا ایک ٹپیکل پیٹرن ہوتا ہے. وائرس میوٹیشنز کرتا رہتا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ جیسے انفلوئنزا تھا انیشلی بہت ہائی مطلب اس کی وائرولنس تھی, پھر آہستہ آہستہ وہ میوٹیشنز کر کے وہ بنائن پہ چلا جاتا ہے یعنی اتنی سویئر ڈیزیز نہیں کرتا. پھر ویکسینز وغیرہ بن جاتے. تو اسی طرح اس کے بھی ویریئنٹس آ رہے ہیں اور الٹیمیٹلی امید یہی ہے کہ یہ ویریئنٹس لیس مطلب وائرولنٹس ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک تو جو بھی نیا ویریئنٹ آ رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ اگریسولی افیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. ریٹروسپیکٹو میں ہمیشہ یو آر مور وائز اور آپ زیادہ بہتر اس کے اوپر تجزیہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت تک تو جو ابھی ریسنٹ تو جو انڈین ویریئنٹ ہے ڈیلٹا ویریئنٹ, تو یہ تو ابھی تک تو وائرولنس زیادہ ہی ہوئی ہے, وائرولنس کم نہیں ہوئی.
اور جو آپ نے ہاسپٹلوں والی بات کی, کل کی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں کراچی کی کہ وہاں پہ دیر از نو بیڈ اویلیبل کراچی کے اندر اتنا زیادہ, اور دے آر گوئنگ ٹورڈز دا تھنکنگ ٹو امپلیمنٹ دا لاک ڈاؤن. اور یہ سچویشن کافی سے زیادہ خراب ہے, لیکن کیونکہ ہمیں اب آلموسٹ ڈیڑھ ایک سال تو تقریباً ہو گیا, تو اس لیے لوگ اب اس کو بہت زیادہ ایزی لینا شروع ہو گئے کہ یار یہ تو اب ایک روٹین کا حصہ بن گیا ہوا ہے. لیکن ہمیں تھوڑا سمجھداری کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے, اور اپنی جو ہیبٹس ہیں ان کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے کہ ابھی, اور خاص طور پہ جب بھی آپ نے دیکھا جو بھی ہماری کوئی ایسا, جیسے اب آگے محرم آ رہا ہے تو اس میں بھی پھر آپ کے جلسے جلوس وغیرہ کافی زیادہ ہو جائے. ابھی عید الاضحیٰ ہوئی, اس میں فیملی گیٹ ٹوگیدرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس سے پہلے چھوٹی عید تھی جب تھرڈ لیئر کی بات تھی, تو وہ ان چیزوں کے اوپر ہمیں تھوڑا سا ایکسٹرا کیئرفل ہونا ہے کہ جب تک کہ میجورٹی میس پاپولیشن ہماری ویکسینیٹ نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم احتیاط کریں, اور جلد از جلد اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں تاکہ ہم نیئر ٹو دا نارمل لائف اپنے واپس آ سکیں. جیسے آپ کے سامنے یو کے کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنی پاپولیشن کو ویکسینیٹ کیا, اور اب جو کرکٹ میچ ہو رہے تھے ابھی پاکستان انگلینڈ کے, ان میں ساری ان کی پاپولیشن واز سٹنگ ان دا اسٹیڈیم. تو دے آر کمنگ بیک ٹو دیئر نارمل آفٹر دا ویکسینیشن. احتیاطیں اسٹل کرنی ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو نارمل پہ آنے کے لیے ویکسینیشن کی طرف جانا ہے. یعنی ایک سولوشن جو ہمارے پاس ہے وہ ویکسینیشن کا ہے, تو ہم جلدی کروائیں تاکہ جو ہے نارمل لائف کی جا سکے. لیکن اگر یہ کیسز ہوتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے لاک ڈاؤن جتنے کیسز زیادہ ہوتے جائیں گے اتنی انفیکٹیوٹی اسپریڈ ہوتی جائے گی. آج کا جو ڈیٹا ہے وہ تقریباً انفیکٹیوٹی ریٹ 7.6 آج کا ہے, جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں اسلام آباد میں تقریباً 2-3% کے آس پاس آ گیا ہوا تھا. اور کراچی میں اٹ از آلموسٹ ابو 22%. تو کراچی, حیدرآباد, تو وہاں کے حالات تو کافی زیادہ الارمنگ ہیں, لیکن اسلام آباد, پنجاب, کے پی کے, ہم لوگوں کو بھی احتیاط زیادہ کرنی ہے. ریموٹ ایریاز میں اتنی آبادی نہیں ہے, شاید اس وجہ سے بھی تھوڑا کنٹرولڈ میں ہے. 2-3 وجوہات میرے جو سمجھ کے مطابق ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پہ گھر بڑے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, ہوادار ہوتے ہیں. پھر دوسری جو وہاں کے لوگوں کی, کیونکہ ایک خالص خوراکیں دیہاتوں میں ہمارے جو ہیں خود وہ سارا کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے ان کی اپنی امیونٹی بھی ریلیٹیولی تھوڑی بہتر ہوتی ہے. تو ملٹی فیکٹوریل ہے, لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی اب وہاں پہ ہم میس ٹیسٹنگ کریں تو پھر ہی ہم کمنڈ کر سکتے ہیں جی کہ وہاں پہ کم ہے اور شہروں میں زیادہ ہے. تو اس کے بغیر کہنا مشکل. صحیح, مزید بات کریں گے ڈاکٹر صاحب, چھوٹا سا وقفہ لینے ہم نے پروگرام میں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر عابد الیاس کی. ڈاکٹر صاحب کریٹیکل کیئر اسپیشلسٹ اور میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری کووڈ ویو 4 کے سلسلے میں جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے. یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیں گے پروگرام میں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عابد الیاس ہمارے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ کریٹیکل کیئر اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بڑی امپورٹنٹ گفتگو چل رہی ہے کووڈ-19 کے 4تھ ویو کے سلسلے میں, جس کو ڈیلٹا ویریئنٹ بھی کہا جا رہا ہے. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی علم ہے کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ یہ ویو پھیلنا شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی طور پہ اس کے بارے میں بتایا کہ جناب کس طرح اس کو خیال کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. تمام چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑے گا, ورنہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے رزلٹس جو ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی نے یہ بات وہ کر دی کہ جی ڈیلٹا ویریئنٹ پہ ویکسینز جو اویلیبل ہیں ان کا اثر نہیں ہے. اچھا, یہ ایسے نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ورڈ آف ماؤتھس ہیں, ٹھیک ہے. دیر از نو ایویڈنس بیہائنڈ, اس کے پیچھے کوئی بھی سائنٹیفک پروون نہیں ہے. اور ابھی تک جو میں آج بھی آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے لیٹسٹ ساری چیزوں کو اپڈیٹ کر کے آیا فرام اپ ٹو ڈیٹ, اور باقی جو گائیڈ لائنس ہے, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جتنی بھی ویکسینز ہیں وہ ایکولی افیکٹو ہیں, ٹھیک ہے, اور دے آر پریونٹنگ دا ڈیزیز. اور پھر دوسری چیز یہ کہ اگر ڈیزیز ہو رہی ہے تو اس کی سیویریٹی کو کم کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ان باتوں پہ بالکل کان نہ دھریں.
اور ابھی تک پروون یہی ہے کہ جتنی بھی ویکسینز ہیں دے آر ایکولی گڈ. آبویسلی کچھ کنٹریز نے کچھ ویکسینز کو اسپیسیفک کر دیا ہوا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے اس میں بہت سے ملٹی فیکٹوریل ہیں, جیوگرافک پالیٹکس ہے, اس کے علاوہ اکنامیکل میٹرز بڑے اس کے اندر انوالو ہیں. ایون میں کہتا ہوں چائنیز ویکسین آپ دیکھیں تو چائنا کے اندر سب سے زیادہ ڈیزیز تو کنٹرول سٹارٹ وہیں سے ہوئی, اور کنٹرول انہوں نے ہی سب سے پہلے کی, اور اپنی ویکسین سے ہی انہوں نے کی ہے. اور ہماری بھی پاپولیشن کو چائنیز ویکسین لگی ہے. ہمیں خود جتنے بھی ہم ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, مجھے بھی چائنیز ویکسین لگی ہے الحمدللہ, اور اللہ کا احسان ہے, اللہ اپنی حفاظت میں سب کو رکھے, ہمیں بھی رکھے. گھر والے بڑے پریشان ہوتے ہیں, خاص طور پہ والدین اور والدہ خاص طور پہ بڑی, جب بھی ہم ہاسپٹل جا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ جی تم لوگ بھی بالکل آرمی والوں کی طرح ہی, جیسے وہ محاذ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, تم لوگ بھی روزانہ, جیسے میں نے آپ کو بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ 2-3 دن پہلے ایک ینگ پیشنٹ جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں, گائناکالوجسٹ تھیں, 7 months پریگننسی پہ ڈیتھ ہوئی. تو یہ بڑی ڈسٹربنگ ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ میں تو کوشش کرتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ ایسی کوئی باتیں شیئر نہ کروں کہ اس سے پھر ان کی پریشانی میں اضافہ ہی ہوتا ہے. بالکل. لیکن یہ کہ آپ خود بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد کیئرفل بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. پہلے ہمارے یہی تھا کہ جی ری انفیکشن بہت کم ہے, ٹھیک ہے, لیکن ری انفیکشن بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ انیشلی 2-3 months میں تو انفیکشن کے بعد امیونٹی مل رہی تھی, لیکن اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ویکسین لگی ہے, یہاں پہلے کووڈ ہو بھی چکا ہوا ہے, تو پھر بھی ان کو انفیکشن ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے میری خاص طور پہ جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس چیز کو ایزیوم مت کریں کہ جی ہم ویکسینیٹ ہو گئے ہیں یا ہمیں انفیکشن ہو گئی ہے تو ہم اب جو مرضی کریں, ہمیں دوبارہ انفیکشن نہیں ہوگی. ہمیں پہلے سے زیادہ احتیاط کرنی ہے, اور ان جو SOPs ہیں ان کو فالو کرنا ہے, ہاسپٹل کے اندر بھی کرنا ہے, کمیونٹی کے اندر بھی کرنا ہے, تب ہی ہم اس ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں, اور اس سے بچنا ہی سلوشن ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس لیے ویکسین جو آپ کا کویسچن ہے, اسٹریٹ آنسر اس کا یہی ہے کہ جی ویکسینیشن, جو بھی ویکسینیشن اویلیبل ہے, جو گائیڈ لائنس گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہیں ان گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے, ایج کے کرائیٹیریاز, ڈیزیز کے کرائیٹیریاز, پھر آبویسلی اوورسیز کے لیے اب انہوں نے اس طرح سے ارینج کیا ہے کہ جس میں فائزر یا موڈرنا وغیرہ کی ویکسین ہے, تاکہ جو جن ملکوں میں جانا ہے اکارڈنگ ٹو دا پاسپورٹ وہ کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو اوورسیز لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں واپس آ کے اور نہیں جا پا رہے, وہ بھی واپس اپنے جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ جا سکیں. تو اس میں جلد از جلد ویکسین کروائی جائے. جو لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جناب جو ہے کووڈ جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی, اور یہ آپ اگر ان ڈاکٹرز سے جو کہ کریٹیکل کیئر میں, ایمرجنسی وارڈ میں ایمرجنسی اسپیشلسٹ جو ہیں, کریٹیکل کیئر کے اسپیشلسٹ, ان سے ذرا پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح کے لوگ بیچارے جو ہیں وہ ابھی جو ہے وہ جان کھو دیتے ہیں اپنی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بالکل ینگ لیڈی ڈاکٹر جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ ڈیتھس ہو رہی ہیں, خاص طور پہ جو لوگ ابھی تک اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی جناب نہیں, یہ ابھی تک ان کو وہ لگتا ہے کہ جی نہیں کوئی کانسپیریسی ہوئی, تو وہ ایک دفعہ جا کے جو کنسرن ڈاکٹرز ہیں جو ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کریٹیکل کیئر میں یا کووڈ کے, وہاں جا کے دیکھ لیں. پھر دوسرا یہی ویکسین کو لے کے بھی لوگوں میں بہت سی کانسپیریسیز ہیں کہ نہیں جی یہ ہے فلاں ہے, پتہ نہیں چپ جا رہی ہے, پتہ نہیں کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ بہت ہمارا دماغ کام کرتا ہے, لیکن انفارچونیٹ تھوڑا سا نیگیٹو سائڈ پہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی اس پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا کہ آپ نے کہا, بتایا بھی صحیح, دوبارہ میں چاہوں گا کہ اس پر کیونکہ بہت زیادہ یہ ایک کریٹیکل چیز ہے کہ یہی کہ جی چائنیز ویکسین لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ جی موڈرنا لگوانی ہے. اب موڈرنا جو ہے پاکستان میں وہ اسپیشل کیسز کو لگ رہی ہے کہ آپ کی کوئی بیماری ہے یا مثلا وہ جانسن لگوانی ہے یا مثلا دوسری کوئی لگوانی. تو آپ ایک بار پھر آپ کی طرف سے میسیج جائے گا تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو تھوڑا سا ایک کانفیڈنس آئے گا کہ کوئی بھی ویکسین لگوائی جا سکتی ہے. اس میں دیکھیں جو امپورٹنٹ باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ویکسین اویلیبل ہے اور اس تک آپ کی رسائی ہے, ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ نے ایگزیکٹ گائیڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں, ایج اسپیسیفک کرائیٹیریاز بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ڈیزیز اسپیسیفک کرائیٹیریاز بنائے ہوئے ہیں, پھر ٹریول اسپیسیفک کرائیٹیریاز بنائے ہوئے ہیں, جن کے مطابق آپ کسی نہ کسی ایک کیٹیگری میں آتے ہیں. تو آپ کو جو بھی لگوانی, مطلب آپ جس کرائیٹیریا پہ بھی آتے ہیں, ڈیلے مت کریں, ایٹ لیسٹ آپ کو ویکسین لگے, آپ امیونائز ہو جائیں گے. اس کے بعد میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ عمرہ کے لیے انہوں نے پالیسی بنائی ہے کہ جی وہ کر رہے ہیں آپ الاؤ ود ویکسینیشن. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو چائنیز ویکسین لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ ایک بوسٹر بھی لگوا لیتے ہیں یا ایک ڈوز ایڈیشنل آپ لگوا لیتے ہیں دوسری ویکسینیشن جو انہوں نے اپنے کنٹری کے لیے اپروو کی ہوئی ہیں, تو دے آر الاؤنگ, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, اس لیے پہلی ڈوز کے اندر ڈیلے نہ کریں. ٹھیک ہے, میرا میسج یہ ہوگا کہ فرسٹ ڈوز کو امیڈیٹلی لگوا لیں. سیکنڈ تو بوسٹر ہے, بوسٹر ہے, ٹھیک ہے, اور بائی دا ٹائم اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہوگا یا کچھ کرنا ہوگا تو اس کے لیے وہ آ جائے گا. دیکھیں لیٹ سپوز ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جی چائنیز ویکسینیشن, ایزیوم کر رہا ہوں میں اس کو کہ جی تقریباً 80% رفلی 70 to 80% پروٹیکشن دے رہی ہے. ٹھیک ہے, فائزر 85 to 90 لیٹ سپوز دے رہی ہے. تو اگر آپ نہیں لگوا رہے تو آپ اپنے آپ کو 100% ایکسپوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ویکسین چائنیز بھی لگوا لی ہے تو کم از کم 80% تو آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا. تو اس لیے میرا میسج یہ ہوگا کہ جلد از جلد امیڈیٹلی جو بھی ایج اسپیسیفک ڈیزیز اسپیسیفک کرائٹیریا بنا ہوا ہے گورنمنٹ کا, اس کے مطابق آپ ویکسین لگائیں. بہت سے پیشنٹس کال بھی کرتے ہیں, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کلینک میں آتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں جی کہ ویکسین لگوائی ہے کہ نہیں لگوائی, تو وہ یہی کہتے ہیں جی کہ ویٹ کر رہا ہوں کہ فائزر والی الاؤ ہو جائے یا موڈرنا والی ہو جائے. تو میں ان کو یہ میسج کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جب آپ نے ٹریول کرنا ہوگا اس وقت کی اس وقت دیکھی جائے گی. اس وقت رائٹ نو جو اویلیبل ہے امیڈیٹلی آپ اپنی ویکسین کروائیں اور اپنے آپ کو امیونائز کریں تاکہ آگے آپ خود بھی سیف ہوں, آپ کے گھر والے بھی. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا ڈیلٹا جو ویریئنٹ ہے اس کی کوئی اگر کوئی خاص قسم کی کوئی کمپلیکیشنز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا لوگوں کو, یا جنرلی جو کمپلیکیشنز کووڈ کے سلسلے میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جب ہو گیا ہے ڈیلٹا کے اندر جو امپورٹنٹ انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے, خاص میرا کیونکہ بچوں کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں ہے پیڈز آئی سی یو یا پیڈز کے ساتھ, لیکن بچوں کو بھی یہ کافی زیادہ انفیکٹ کر رہا ہے. اور میرے پاس ایک فیملی اسی طرح آئے تو انہوں نے اپنے بچوں کے بھی کہا جی کہ ہم ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں, تو ان کا بچوں کا بھی پازیٹیو آیا اور اس کو بھی وہ بڑے ایٹیپیکل سے سمپٹمز نہیں ہیں. پیرنٹس کی کیونکہ ویکسین ہوئی ہوئی تھی ان کے نیگیٹو آئے لیکن بچے کے پازیٹیو آئے, تو بچوں کو بھی یہ انوالو کر رہا ہے. اور پھر بچے آبویسلی ابھی ان کو ویکسینیشن سٹارٹ نہیں ہوئی, وہ 18 ایئرز بلو والا کرائٹیریا بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا, تو وہ پھر سورس آف سپریڈ ہیں کیونکہ انہوں نے سب کے ساتھ ملنا بھی ہے, بڑے بھی بچوں کو اس طرح سے وائڈ نہیں کرتے ہیں, ماسک وغیرہ بھی نہیں لگا سکتے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے, بڑی امپورٹنٹ کریٹیکل انفارمیشن آپ نے جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس کے سلسلے میں سارے پاکستانیوں تک پہنچائی. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنی ڈاکٹر عابد الیاس کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں کنسلٹنٹ کریٹیکل کیئر اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کووڈ کی ویو 4 کے سلسلے میں جو پاکستان میں پہنچ چکی ہے اس سلسلے میں بات کی. ایک چیز جو میں دہرانا چاہوں گا وہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ جی ویکسین لگوائیں, جو بھی اویلیبل ہے جہاں بھی اویلیبل ہے ایز سون ایز پاسبل ویکسین لگوائیں تاکہ اس ویو کو روکا جا سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر عابد الیاس کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.